क्या मज़ारों पर कब्रों की पूजा की जाती है? अक्सर देखा जाता है कि मज़ारात औलिया पर जाने वाले लोगों को मुशरिक कहते हैं कि माज़अल्लाह ये लोग साहिब मज़ार को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ में शरीक करते हैं। तो क्या वाकई में मज़ारात औलिया पर शिरक होता है? तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए मैं पहुंच गया धुंधरी शरीफ, जो कि उत्तर प्रदेश के ज़िला पीलीभीत की तहसील अमरिया में वाक़ा एक गांव है। और यहाँ पर हुज़ूर मक़सूदुल औलिया हज़रत ख्वाजा सूफ़ी मखदूम मक़सूद हसन शाह रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है और आज इनका 11वां सालाना उर्स पाक यहाँ पर मनाया जा रहा है। तो इस उर्स के मौके पर हम ये देखेंगे कि जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं मज़ारों पर कि माज़अल्लाह मज़ारों पर शिरक होता है, तो क्या वाकई में उन लोगों की बातें सही हैं या फिर ये झूठा इल्ज़ाम वो लोग लगाते। मज़ारात औलिया पर जाने वालों को मुशरिक कहते हैं, शिरक का फतवा लगाते हैं। हम आज के इस वीडियो में लाइव देखेंगे कि उनकी बातों में कितनी सच्चाई है और यहाँ पर उनके अकॉर्डिंग क्या क्या शिरक होता है, वो हम आज के इस वीडियो में लाइव देखने वाले हैं। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाह आलम मकसूदी और आप हज़रात देख रहे हैं हसनी नेटवर्क। अगर आप हमारे चैनल हसनी नेटवर्क पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि अपने इस चैनल हसनी नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम औलिया अल्लाह सूफिया इकराम से जुड़ी ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि शिरक कहते किसे हैं। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात और उसकी सिफ़ात में किसी को शरीक करना, किसी को शामिल करना, यह शिरक कहलाता है। उसकी ज़ात में शरीक करना यानी कि ये मानना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा कोई और दूसरा खुदा है, यानी उसके अलावा कोई और खुदा है या बहुत सारे खुदा हैं, ये उसकी ज़ात में किसी को शरीक करना हो गया, जो कि कुफ्र है। जिस तरह से लोग सूरज को, शजर को, आग को, पानी को अपना माबूद मानते हैं, उसी तरह से बहुत सारे खुदा बना लेना ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात में शरीक करना हो गया। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात में किसी को शरीक करना, देखिए, बारिश बरसाना, रिज़्क़ देना, ज़िंदगी और मौत देना, ये सारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात हैं। उसके अलावा ये काम कोई और नहीं कर सकता। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात हैं। अब इसमें किसी को शरीक करना यानी कि ये अकीदा रखना कि अल्लाह चाहे या ना चाहे, अल्लाह के अलावा भी कोई और बारिश बरसाने, रिज़्क़ देने, ज़िंदगी और मौत देने पर कुदरत रखता है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात में किसी को शरीक करना हो गया। ये दोनों ही कुफ्र हैं, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात और सिफ़ात में किसी को शरीक करना ये कुफ्र है और शिरक की कोई माफ़ी भी नहीं है। अब रही ये बात कि औलिया अंबिया से मदद मांगना ये शिरक है, तो फिर ये शिरक की कैटेगरी में नहीं आता। फिलहाल मैंने यहाँ पर ये मुख्तसर सा बता दिया है कि शिरक क्या है, बाकी इस बारे में हम कभी और बात करेंगे किसी और वीडियो में। फिलहाल हम यहाँ पर ये देखने आए हैं कि मज़ारों पर उर्स के मौके पर या फिर वैसे क्या क्या शिरक होता है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। मैंने हुज़ूर मक़सूदुल औलिया सरकार की दरगाह पर हाज़िरी दी और यहाँ पर आकर मैंने फ़ातिहा पढ़ी। तो क्या फ़ातिहा पढ़ना शिरक है? अगर फ़ातिहा पढ़ना शिरक है तो बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 5163 में क्यों है कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह के मौके पर हलवा बतौर तोहफ़ा लेकर पहुंचे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलवे पर हाथ रखा और जो अल्लाह को मंजूर था वो पढ़ा, यानी बरकत की दुआ फरमाई, यानी कि कुरान पाक की तिलावत की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उसके बाद वो हलवा सब लोगों में, यानी सहाबा इकराम में जो लोग वहाँ मौजूद थे, उनमें बांट दिया गया। अब फातिहा में भी तो यही सब होता है, कुरान पाक की आयतें पढ़ी जाती हैं, दरूद शरीफ पढ़ी जाती है और इसाले सवाब किया जाता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ मांगी जाती है। अगर ये शिरक है तो फिर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने पर हाथ रखकर जो है बरकत की दुआ क्यों फरमाई? आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिहा क्यों पढ़ी? क्या कुरान की आयतें पढ़ना ये शिरक है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगना शिरक है? अब कुछ लोग यहाँ पर ये बोलेंगे कि आप साहिब मज़ार के सामने अपनी हाजतों को क्यों रखते हो, उनसे दुआएं क्यों मांगते हो, क्या वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं? तो देखिए, हम अहले सुन्नत का ये अकीदा है कि हकीकी मददगार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, हकीकी मददगार अल्लाह है और सबसे बड़ी मदद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ही है। अगर कोई इंसान भी हमारी मदद करता है किसी भी तरह से, ख्वाह वो पैसों से हमारी मदद करे, हमें खिलाए पिलाए या हमारी तकलीफ़ों को किसी भी तरह से दूर करे, तो वो शख्स जो हमारी मदद कर रहा है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता से कर रहा है। वो इंसान सिर्फ एक ज़रिया है, हमारी मदद करने वाला इंसान जो है वो ज़रिया है, बाकी मदद तो अल्लाह ही की तरफ से आ रही है। उस शख्स को जो मदद करने की ताकत और कुव्वत दी है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दी है, अपनी मर्जी से वो हमारी मदद नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर मुझे प्यास लगी है और इतनी शिद्दत से लगी है कि मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। आप मेरे सामने हैं, मैंने आपसे कहा कि आप मेरी इतनी मदद कर दीजिए कि मुझे पानी लाकर पिला दीजिए। आप फ़ौरन गए, पानी लेकर आए, आपने मुझे पानी पिलाया, ये आपने मेरी मदद की, ये आपने मेरी मदद की कि आपने मुझे पानी पिलाया। लेकिन मेरी प्यास किसने बुझाई? प्यास तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बुझाई ना, और अल्लाह ने आपको कुव्वत दी तभी तो आप पानी लेने के लिए गए। ये अता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आई थी, आप सिर्फ एक ज़रिया बने थे। तो मैंने आपसे पानी पीने के लिए मांगा तो क्या ये शिरक हो गया? या आपने मेरी मदद की ये शिरक हो गया? बल्कि आप मदद करने पर कुदरत नहीं रखते थे, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता थी। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने वलियों को ये ताकत और कुव्वत दी है कि वो दूसरों की मदद करते हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता है, वो सिर्फ एक ज़रिया है, मदद तो अल्लाह ही कर रहा है। ये शिरक कैसे हो गया? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चीज़ पर कादिर है और वो किसी को भी मदद करने की ताकत और कुव्वत दे सकता है। और जो इंसान इस बात का इनकार करे तो फिर वो काफिर है, क्योंकि वो कुरान पाक की आयत का इनकार कर रहा है।
تو اللہ رب العزت اپنے ولیوں کو مدد کرنے کی طاقت اور قوت عطا فرماتا ہے، جس کے بعد وہ مخلوق خدا کی مدد کرتے ہیں۔ تو مدد اللہ رب العزت کی طرف سے آتی ہے، ولی اللہ اس کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اب آپ لوگ بولیں گے کہ مثالیں نہ دو، قرآن اور حدیث سے ثابت کرو، تو پھر آپ اب حوالہ نوٹ کیجئے، مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 9 حدیث نمبر 32665۔ پھر سے نوٹ کر لیجئے، مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 9 حدیث نمبر 32665۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سخت قحط یعنی کہ سوکھا پڑ گیا، تو ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے پانی طلب کیجئے، وہ ہلاک ہو رہی ہے۔ یا رسول اللہ اپنی امت کے لیے پانی طلب کیجئے، آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ عمر کے پاس جاؤ اور میرا سلام کہنا اور بتانا کہ عنقریب بہت بارش ہونے والی ہے، اور عمر سے کہنا کہ تم پر دانش مندی لازم ہے۔ وہ آدمی امیر المومنین کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اپنا خواب بیان کیا، تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ اس کے بعد اتنی بارش ہوئی کہ جل تھل بھر گئے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے، اور ابن ابی شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ یہ امام بخاری اور امام مسلم کے بھی استاد ہیں، آپ ان کے بارے میں جانکاری نکال سکتے ہیں۔ تو یہ جو شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار مبارک پر آپ کی قبر انور پر حاضر ہوئے، ظاہر سی بات ہے یہ صحابی ہیں، اور اگر صحابی نہیں ہیں تو تابعی ہیں، ان کا مقام، ان کا مرتبہ کتنا بڑا ہے۔ تو کیا یہ ڈائریکٹ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا نہیں کر سکتے تھے کہ یا اللہ بارش برسا دے؟ انہیں کیا ضرورت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، ان کے مزار پاک پر، ان کی قبر انور پر پہنچنے کی اور کہنے کی کہ یا رسول اللہ آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے، یا رسول اللہ اپنی امت کو پانی عطا کیجیے، اپنی امت کے لیے پانی طلب کیجیے؟ کیا یہ ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتے تھے؟ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھا ہے۔ اس کے علاوہ یہ حدیث الوداع والنہایہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 205 پر حافظ ابن کثیر نے بھی نقل کی ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابن کثیر جو دیوبندی اور بہابیوں کے نزدیک بڑا معتبر ہیں، وہ بھی لکھ رہے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اب چلیے آگے چلتے ہیں، تو اس مزار پر ذکر ہو رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ، 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 رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد مبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، حسبی ربی جل اللہ، حسبی ربی جل اللہ، کیا ہو رہا ہے؟ ذکر ہو رہا ہے۔ یہ لوگ حلقہ بنا کر بیٹھے ہیں صوفیہ اکرام اور ذکر کر رہے ہیں، اور یہ جربے لگا رہے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی یہ لوگ جربے لگا رہے ہیں، یعنی کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ یہ بار بار جربے لگا رہے ہیں، اس چیز کی زور زور سے جربے لگا رہے ہیں، حلقہ بنا کر بیٹھے ہیں۔ تو اب آپ یہ بتائیے کہ جو لوگ چیخ چیخ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو یہ لوگ شرک کیسے کر سکتے ہیں؟ بلکہ یہاں تو شرک کے تمام دروازے بند ہو رہے ہیں۔ کس طرح سے مزارات اولیاء پر شرک ہو سکتا ہے؟ تو کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا شرک ہے؟ بلکہ ہماری خانقاہوں سے اسلام زندہ ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا خانقاہ سے اسلام زندہ ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جس جگہ سے یہ نعرے بلند ہو رہے ہیں، جس جگہ سے یہ آواز بلند ہو رہی ہے، اس جگہ پر شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیے یہ لوگ درود شریف پڑھ رہے ہیں، تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نذرانہ پیش کرنا یہ شرک ہے؟ یہ شرک ہے؟ اگر شرک ہے تو دکھائیے مجھے دلیل کہ کہاں پر لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود و سلام پڑھنا شرک ہے؟ اور پھر اس کے بعد یہ لوگ اللہ 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 کی ضربیں لگا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کے مبارک نام ببرکت نام کی یہ لوگ ضربیں لگا رہے ہیں، تو کیا اللہ کا نام لینا شرک ہے؟ اللہ کے نام کا ورد کرنا شرک ہے؟
بلکہ اللہ رب العزت کا نام جس قدر لیا جائے گا، جس قدر اللہ کا نام لیا جائے گا، اس قدر جو ہے وہ گناہوں سے بندہ پاک ہوتا چلا جائے گا، اس کا دل پاک ہوتا چلا جائے گا، اور پھر اس کے نامہ اعمال میں جو ہے وہ نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی، اور پھر یہ ایک ذریعہ ہے اللہ رب العزت کے قریب ہونے کا۔ جو انسان بار بار اللہ کو پکارے تو کیا اللہ اس کی طرف اپنی نظر رحمت نہیں فرمائے گا؟ تو پھر یہ لوگ مشرک کس طرح سے ہو سکتے ہیں جو بار بار اللہ 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 کا نام لے رہے ہیں؟ یہاں پر چیخ کر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور بار بار اللہ 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 اللہ، یعنی کہ بس اللہ ہی ہے اور اسی کے پاس ہمیں جانا ہے۔ تو پھر ہم لوگ اس کے علاوہ کسی اور کو کس طرح سے معبود مان سکتے ہیں؟ اس کے ساتھ میں شرک کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ وہ حقیقت ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ حقیقت کوئی نہیں دکھاتا۔ لوگوں نے بڑا ویڈیو بنا کے خانقاہوں کو بدنام کیا کہ خانقاہوں میں یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، ویسا ہوتا ہے، لیکن حقیقت خانقاہ کی یہ ہے جو لوگوں سے چھپائی جاتی ہے، جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس وقت۔ اب دیکھیے آگے چلتے ہیں۔ یہاں پر خانقاہ کے اندر ایک مسجد ہے، اور اس مسجد کے باہر ایک بورڈ صاحب مزار حضرت مقصود میاں رحمۃ اللہ علیہ کے وقت سے لگا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنے دور میں اسے لگوایا تھا، اور اس پر کیا لکھا ہے؟ اس پر لکھا ہوا ہے کہ یہاں کچھ نہیں ہے، وہاں سب کچھ ہے، یہاں کچھ نہیں ہے، وہاں سب کچھ ہے، یعنی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ رب العزت کے پاس سب کچھ ہے۔ یہاں تو بس اللہ کے واسطے پیری مریدی ہوتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہاں پر ہوا وغیرہ نہیں اتاری جاتی ہے، اور نہ ہی یہاں پر ہوا وغیرہ اتارنا آتا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کا بھلا کرے۔ اور پھر نیچے لکھا ہے من جانب مقصود میاں حسنی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب دیکھیے یہاں پر صاحب مزار حضرت مقصود میاں حسنی رحمۃ اللہ علیہ نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ کے پاس سب کچھ ہے، اور یہاں پر بس اللہ کے واسطے پیری مریدی ہوتی ہے، اور ہوا وغیرہ اتارنا ہمیں آتا نہیں ہے، اور نہ ہی یہاں پر اتاری جاتی ہے۔ لیکن ایز اے مرید ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب مزار کو اللہ رب العزت نے اتنا کچھ دیا ہے، اتنا کچھ دیا ہے کہ آج وہ مخلوق خدا میں بانٹ رہے ہیں، اور ان کے وسیلے سے لوگوں کی حاجتیں پوری ہو رہی ہیں۔ یہاں پر آنے والوں کو کیا کیا ملا ہے وہ انہی سے پوچھو جو یہاں پر آتے ہیں۔ اس مزار پر آنے والوں کو بہت کچھ ملا ہے، اور جو کچھ بھی ملا ہے وہ دیا تو اللہ نے ہے، لیکن دلوایا صاحب مزار نے ہے۔ ان کی دعا سے، ان کے وسیلے سے، ان کی عطا سے اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ بورڈ صاحب مزار مقصود میاں رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وقت میں لگوا دیا ہو اور اب سب کچھ چینج ہو گیا، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ جو موجودہ سجادہ نشین ہیں، جو موجودہ متولی ہیں اس خانقاہ کے، حضرت خواجہ صوفی مخدوم شاکر میاں شاہ صاحب قبلہ مدد اللہ العالی، انہوں نے اس بورڈ کی بڑی بڑی کاپیاں بنوا کر اور بڑے بڑے بورڈوں پر لکھوا کر خانقاہ میں جگہ جگہ پر لگا دیا ہے، اور وہ بھی بالکل اپنے والد ماجد حضور مقصود میاں رحمۃ اللہ علیہ کے طور طریقے پر یہاں پر چل رہے ہیں۔ اور ان کا بھی کہنا یہی ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ کے پاس سب کچھ ہے، یہاں پر اللہ کے واسطے پیری مریدی کی جاتی ہے۔ تو اب بتائیے یہ کہنا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ کے پاس سب کچھ ہے، کہ یہ شرک ہے؟ تو یہاں پر شرک ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو دیکھیے اب ہے اگلا دن یہاں پر عرس کا، کل شریف کا دن ہے، اور یہ بڑا خاص دن ہے۔ تو کل شریف جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور اب یہاں پر نعت و منقبت پڑھی جا رہی ہیں۔ مدینہ بلا لیجیے، بڑی بے کسی ہے، بڑی بے قراری نہ کٹ جائے عمر ساری، بڑی بے کسی ہے، بڑی بے قراری نہ کٹ جائے۔ تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت پڑھنا یہ شرک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیں پڑھنا، آپ کے قصیدے پڑھنا، آپ کی تعریف بیان کرنا یہ شرک ہے؟ اگر یہ شرک ہے تو اللہ رب العزت نے قرآن میں اللہ کے رسول کی تعریف کیوں کی ہے؟ اگر یہ شرک ہے تو صحابہ اکرام جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیں کیوں پڑھا کرتے تھے؟ کیا وہ مشرک تھے معاذ اللہ؟ پھر دیکھیے کل شریف میں یہاں پر فاتحہ خوانی شروع ہو رہی ہے۔ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. کیا قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ شرک ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ شرک ہے؟ کہاں پر لکھا ہے کہ قرآن پاک کی آیتیں پڑھنا، قرآن پاک پڑھنا یہ شرک ہے؟ اور پھر اس کے بعد میں دیکھیے تمام لوگ دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا، اس سے دعا کرنا کہ یہ شرک ہے. یہ کیسا شرک ہو گیا؟ اگر یہ شرک ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعائیں کیوں مانگی ہیں؟ اس حلوے پر جو میں نے ریفرنس ابھی پیش کیا بخاری شریف کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوے پر ہاتھ رکھ کر فاتحہ پڑھی، برکت کی دعا کی، تو پھر یہ کیسے شرک ہو گیا؟ ہم بھی تو وہی کر رہے ہیں، ہم بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کر رہے. یا پھر یہ نماز کے لیے اذان لگا کر دعوت دینا یہ شرک ہے. أشهد أن محمد رسول الله. نماز کے لیے اذان لگا کر دعوت دینا یہ شرک ہے کیا؟ کیا شرک ہے آپ بتائیں یہاں پر. اب دیکھیں یہاں پر قوالیاں بھی ہوتی ہیں، تو قوالیوں میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں بھی تو اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیں پڑھی جاتی ہیں، مرشد پاک کی شان میں منقبت پڑھی جاتی ہے. فرق بس اتنا ہے کہ اس میں میوزک ایڈ ہوتا ہے. اور اگر یہ شرک ہے تو پھر مسلم شریف کی حدیث نمبر 2063 میں کیوں ہے کہ دو بچیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دف بجا رہی تھیں اور گا رہی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا اوڑھے لیٹے ہوئے تھے، آپ آرام فرما تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ڈانٹا، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر انہیں چھوڑیے، یہ عید کے دن ہیں، ابو بکر انہیں چھوڑیے، یہ عید کے دن ہیں. اور یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے. تو اگر قوالی شرک ہے تو معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کیوں ہو رہی ہے؟ میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ قوالی کچھ اور نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت پڑھنا اور اس مرشد کی شان میں منقبت پڑھنا ہی ہے، فرق بس اس میں مضامیر کا ہے. اب دیکھیں یہاں پر لنگر ہوتا ہے، اور لنگر میں صبح کے ناشتے میں تلبینہ کھلایا جاتا ہے. کیا کھلایا جاتا ہے؟ تلبینہ، اور پیٹ بھر کر تلبینہ کھلایا جاتا ہے. اور بخاری شریف کی حدیث نمبر 5417 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تلبینہ مریض کے دل کو تسکین دیتا ہے اور اس کا غم دور کرتا ہے. اور اس کے علاوہ بہت ساری بیماریوں میں یہ تلبینہ جو ہے وہ فائدہ مند ہے، خاص کر پیٹ کی اور دل کی بیماری میں یہ بہت مفید ہے تلبینہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت، آپ کی بتائی گئی ایک دوا یہاں پر صبح کے ناشتے میں ہزاروں لوگوں کو کھلائی جا رہی ہے، تو کہ یہ شرک ہے؟ یہ بالکل بھی شرک نہیں ہے، بلکہ یہ تو خدمت خلق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت بھی یہاں پر زندہ کی جا رہی ہے. تو کوئی ایسا کام کرنا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے، اور کوئی ایسا کام کرنا جس سے کسی انسان کے دل کو سکون پہنچے، اس کا غم دور ہو، اسے لنگر کھلانا، کیا یہ شرک ہے؟ اس کے علاوہ دیکھیں یہاں پر دوپہر میں اور شام میں جو لنگر ہوتا ہے اس میں شاکاہاری لنگر، ویجیٹیرین لنگر بھی ہوتا ہے، جس میں نان مسلم بھی کھا سکتے ہیں، اور مسلم جو ویجیٹیرین جو کیا نام ہے ماس کھانا نہیں چاہتے، گوشت کھانا پسند نہیں کرتے، وہ شاکاہاری لنگر یہاں پر کھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ نان ویج لنگر بھی یہاں پر ہوتا ہے، جس میں بڑے بڑے اچھے پکوان بنائے جاتے ہیں. ہزاروں لوگ اس لنگر میں کھانا کھاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے پوری سال اچھا کھانا نہیں کھا پاتے کسی بھی وجہ سے. تو یہ ایک اس کا موقع ہوتا ہے کہ انہیں ایک اچھا کھانا کھانے کو، پیٹ بھر کر اور عزت کے ساتھ میں کھانا کھانے کو ملتا ہے. تو اگر یہاں پر کسی کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، مخلوق خدا کی خدمت کی جا رہی ہے، تو پھر یہ کس طرح سے شرک ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ دیکھیے یہاں پر فری دوا کا کیمپ بھی لگایا جاتا ہے. کوئی مریض ہے، کوئی بیمار ہے، اگر اس کا علاج ہو رہا ہے، اس کو فری میں دوا دی جا رہی ہے، میڈیسن اس کی دی جا رہی ہے، اس کا ٹریٹمنٹ فری میں ہو رہا ہے، تو کس طرح سے یہ شرک ہے؟ بلکہ یہ تو خدمت خلق ہے، اور یہ بہت اچھا عمل ہے. لوگ خانقاہ کو خامخواہ کہتے ہیں معاذ اللہ، لیکن اصل دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی خانقاہوں سے زندہ ہوتا ہے. صوفیاء اکرام کی خانقاہوں سے ہی اصل دین نکل کر جاتا ہے، خدمت خلق یہاں سے ہوتی ہے. اپنی آنکھوں سے اگر بغض اور حسد کا پردہ ہٹا کر آپ دیکھیں گے تو حقیقت کچھ اور ہی نظر آئے گی. مذہب اسلام کی سربلندی میں خانقاہوں کا ایک اہم رول ہے. حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی یہ خانقاہی تھے. غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید تھے. غوث اعظم بھی خانقاہی ہیں. حضور خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی خانقاہی ہیں. ان لوگوں نے مذہب اسلام کے لیے کیا کچھ کیا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب پر آشکار ہے، سب جانتے ہیں. اب لاسٹ بات، آپ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ عرس کرنا ہی شرک ہے، تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ دیوبندیوں کے سربراہ اشرف علی تھانوی صاحب حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا پیر و مرشد مانتے تھے، اور انہیں غوث قطب اور اللہ کا ولی مانتے تھے.
لیکن حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فیصلہ ہفت مسئلہ میں یہ لکھا ہے کہ وہ عرس بھی کرتے ہیں اور فاتحہ بھی کرتے ہیں، نظر و نیاز بھی کرتے ہیں اور میلاد شریف بھی کرتے ہیں۔ اب اشرف علی تھانوی صاحب کے مطابق عرس کرنے والے، میلاد منانے والے، نیاز و فاتحہ کرنے والے، مزارات پر جانے والے یہ مشرک ہیں، بدعتی ہیں، تو پھر جنہیں وہ اپنا پیر و مرشد کہتے ہیں یعنی کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب، وہ کون ہوئے؟ میں آپ کو بتا دوں کہ حاضر امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ واقعی میں اللہ کے ولی ہیں اور کتب ہیں اپنے وقت کے، لیکن میں دیوبندیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جنہیں اپنا پیر و مرشد مانتے ہیں، جنہیں اپنا رہبر مانتے ہیں، وہ تو عرس، فاتحہ، نظر و نیاز سب کچھ کرتے ہیں، تو وہ مشرک اور بدعتی کیوں نہیں ہیں؟ ہم لوگ کیوں ہیں؟ تو اگر آپ کو فتویٰ لگانا ہے نا تو اشرف علی تھانوی صاحب پر لگائیے کہ آپ حاجی صاحب کو اپنا پیر و مرشد اور غوث قطب ابدال کیوں مان رہے ہو، جس میں حاجی صاحب تو اکارڈنگ ٹو دیوبندی اور وہابی مشرک ہیں معاذ اللہ۔ تو ہم اپنی آج کی اس ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے اپنے چینل حسنین نیٹ ورک کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔